बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आर्मी चीफ ने सिर्फ इतना कहा कि सियासतदान एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखें। आज आप जो हुकूमत है उसको एक्सेप्ट करें, कल जिसकी हुकूमत आएगी उसको बागी साहब एक्सेप्ट करें। सिस्टम ऐसे ही मजबूत होगा, ऐसे ही चलेगा। फजलुर रहमान ने इस बात के जवाब पे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है। मैं आपको बताता हूं कि कौन से 6 बड़े झूठ बोले गए हैं, सरेआम बोले गए हैं, और किसी में जुर्रत नहीं है कि इन झूठ पे बेनकाब किया जा सके इंसाफ को। तो मैं तो करूंगा, मैं आपके सामने वो 6 झूठ भी रखूंगा और उनका जवाब भी दूंगा, और इस वीडियो के अख्ताम पे इंशाल्लाह आपकी भी पूरी तसल्ली होगी ये वीडियो सुन के। 3 बातें कही जाती हैं कि जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान मारद वजूद में आया। मजहबी लोग कहते हैं ये इस्लाम के लिए बना था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई कहता है जमहूरियत के लिए बना था, और कोई कहता है कि ये खुशहाल मईशत के लिए बना था। इन 3 मकासद में से एक भी मकसद हम नहीं हासिल कर सके। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बनने के हवाले से एक भी मकसद पूरा नहीं हुआ। ये वो शख्स बात कर रहा है जो 35 साल से हर हुकूमत का हिस्सा रहा है, यहां तक कि डिक्टेटरों के अंडर भी हुकूमतों का हिस्सा रहा है। ये शख्स, जिस पे आगे चल के मजीद बात करेंगे, वो शख्स कह रहा है कि हमने एक भी मकसद हासिल नहीं किया। यानी जब खुद को लस्सी मिलती रहे 44 लाख की तो सत्ते खैरा हैं। अब क्योंकि हुकूमत से बाहर हैं तो अब याद आ गया कि 74 साल से हमने एक भी मकसद हासिल नहीं किया। इस मौके पे मैंने एक ट्वीट किया था, मैं आपको थोड़ा सा उसका बताता हूं कि ऐसे मौके पे जब आप 35 साल यानी 74 में से तकरीबन आधे साल आप हुकूमतों के हिस्सा रहे हो तो फिर मीडिया टॉक्स नहीं की जाती, शर्म से डूब मरने का इंतजाम किया जाता है, कौम से माफी मांगी जाती है हाथ जोड़ के, और अल्लाह के हजूर तौबा की जाती है। दूसरा पॉइंट सुनाता हूं आपको। इस मुल्क में तो हमें मार्शल लॉ नजर आती है, इस मुल्क में तो हमें फौज की बालादस्ती नजर आती है, सहाफत भी उनके हाथों मुक़य्यद, पार्लियामेंट भी उनके हाथों मुक़य्यद, सिविल इंतजामिया को तो वो अपना माता गुलाम समझते हैं, कोई हैसियत ही नहीं उनकी नजर में। और सियासतदानों ने अगर हुकूमत करनी है तो फिर उनके घर पे हाजिरी देनी पड़ती, उन्हीं से भीख मांग कर इख्तियार हासिल करना होगा। सन 1973 में पाकिस्तान का आईन बना, सन 1973 ही में इस्लामी नजरियाती कौंसिल बना कि वो इस्लामी कानून साजी के लिए सिफारिशात मुहैया करेगी, जिसमें हर मकतब फिक्र के उलमाए कराम भी होंगे, आईनी और कानूनी माहिरीन भी। आज तक एक कानून साजी नहीं, एक कानून साजी भी नहीं। अब आप बताएं, जिस तबके ने समझा था कि ये मुल्क इस्लाम के लिए बना है, वो क्या सोचेगा इस मुल्क के बारे में? अगर जमहूरियत के लिए मुल्क बना है तो तारीख पढ़ लें, मार्शल लॉ की उम्र कितनी है और पार्लियामेंटों की उम्र कितनी है। अचानक फजलुर रहमान साहब को यह नजर आना शुरू हो गया है कि मीडिया पे भी मार्शल लॉ लगा हुआ है, यानी फौज के कंट्रोल में है, पार्लियामेंट फौज के कंट्रोल में है, सिविल इंतजामिया फौज के कंट्रोल में है, सब कुछ फौज के कंट्रोल में है। और अगर किसी ने हुकूमत बनानी है तो जाके उधर ही सजदा रेज होना पड़ेगा, जिससे मैं आपको भी कहता रहता हूँ कि ये लोग गेट नंबर 4 के बाहर खड़े हैं आज भी। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको ज्यादा पीछे नहीं लेके जाऊंगा, 2014 में जाते हैं हम। 2014 में जब पाकिस्तान के सबसे बड़े कठपुतली, सबसे बड़े सिलेक्टेड की हुकूमत थी, तो ये फजलुर रहमान असेंबली में खड़े होकर कह रहे थे कि इमरान खान ये धरना कर रहा है, ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। अभी खुद मान रहे हैं कि उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, अभी खुद मान रहे हैं कि हुकूमत उनके दर पे सजदा रेज हुए बगैर नहीं बन सकती, अब मान रहे हैं। तब कह रहे थे कि जमहूरियत को खतरा इमरान खान से है। तब इमरान खान सिविलियन बाला दस्ती की ही लड़ाई लड़ रहा था, तब इमरान खान जमहूरियत की ही लड़ाई लड़ रहा था, जब आप सारे मिल के, क्योंकि पाकिस्तान को पूरा आपको खाने के लिए मिला हुआ था, तो सब इकट्ठे हो गए थे जमहूरियत के नाम पे। अब भी आप जमहूरियत के नाम पे इकट्ठे हो गए हैं। मीडिया सबसे ज्यादा मारें जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में पड़ी है मीडिया को। जिया-उल हक से ज्यादा जुल्म किया जुल्फकार अली भुट्टो ने मीडिया पे। हिस्ट्री पढ़ के देख लें। आप लोग तो उस टाइम हयात थे, लोगों से झूठ तो ना बोलें। नवाज शरीफ ने जिया का जो जुल्म था मीडिया पे, उसको डबल कर दिया। हामिद मीर जैसे बंदे के बयानात मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं कि किस तरह उसको धमकियां दी जाती थी। नजम सेठी के बयानात मौजूद हैं, आप देख लें। ये तो लोग उसके अब सगे हैं ना, इनके साथ क्या सलूक हुआ ये भी आपको पता है। जितने लोग 90 की दहाई में नवाज शरीफ के अताब का शिकार हुए, किसी से पूछ लें, तो उस टाइम तो आपको मीडिया की आज़ादी में कोई फर्क नहीं नजर आया। आप हर हुकूमत का हिस्सा बनते थे, हर बंदे के साथ घुसते थे जाके। नवाज शरीफ के साथ तो आपकी कुछ खास मोहब्बत है, जबकि मीडिया पे सबसे ज्यादा जुल्म इस शख्स ने किया। सबसे ज्यादा मीडिया के ऊपर कदगने लगी नवाज शरीफ के दौर में। ये तो अखबार बंद करवा दिया करता था, चैनल्स बंद करवा दिया करता था। अभी रिसेंटली इसके दौर में ख्वाजा आसिफ ने बैठ के मीडिया पे कहा कि जियो एक गद्दार चैनल है, उन्होंने गलत हरकत की है। ये क्यों, ये किसने कहलवाया था? ये नवाज शरीफ कर रहा था और आप साथ बैठे थे हुकूमत के।
گود میں بیٹھے ہوئے تھے اس کی. تو یہ بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ دھوکہ دے رہے ہیں عوام کو. اور آپ نے کہا 73 میں اسلامی نظریاتی کونسل بنی تھی, ایک بھی قانون نہیں بنا. جناب اسلام کے ٹھیکیدار آپ ہیں, ایک قانون کیوں نہیں بنا؟ اس پر تو آپ کو 100 جوتے مارنے چاہیے اور گننا ایک چاہیے. میں یہاں بڑی کھری باتیں کروں گا. 1973 میں اسلامی نظریاتی کونسل بنی تھی. فضل الرحمان صاحب, آپ پچھلے 35 سال سے ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں. مشرف کے دور میں آپ کو ایک پورا صوبہ مل گیا تھا. آپ نے کون سا قانون بنانے کی کوشش کی ہے؟ آپ نے سود کے خلاف کون سا قانون پیش کرنے کی کوشش کی ہے؟ آپ نواز شریف کی ان حکومتوں کا حصہ تھے جو 2/3 اکثریت پہ کھڑی تھیں. آپ چاہتے تو ملک سے سود ختم کر سکتے تھے. اس کے ذمہ دار پھر آپ ہیں اگر آپ نے ایک بھی قانون نہیں بنایا تو. آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف. اس طرح کی ڈمی حکومت ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کہاں لا کے کھڑا کر دیا گیا ہم کو, اور پھر ایک ایسی حکومت کو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ مانے بھی, ان کو مدت بھی پوری کرنے دیں. اب جہاں پر مدت پوری کرنا اور مدت بڑھانے کے مسائل آئیں گے ملک کے اندر, تو ملک کدھر جائے گا؟ تو آپ اصل مدے پر آ گئے ہیں کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس حکومت کو مدت پوری کرنے دیں. تو ساتھ ہی ایک ذکر آ گیا کہ جہاں مدت بڑھانے کے اور مدت پوری کرنے کے مسائل آئیں گے تو ملک کہاں جائے گا. ان ادر ورڈز, اب ذرا غور کریں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کلیئرلی بتایا ہے تمام سیاسی جماعتوں کے جو لوگ نمائندے گئے ہوئے تھے ان سے ملاقات کرنے کے لیے, کہ ایکسٹینشن کا صرف مقصد تھا کہ جو افغانستان کے یہ معاملات ہیں اور ہمارے دونوں سائڈ کے بارڈرز بہت زیادہ گرما گرمی ہوئی تھی. یہ یاد رکھیں 2019 میں ان کو ایکسٹینشن ملی ہے. 2019 میں ہی ہماری بھارت سے آلموسٹ جنگ ہوتے ہوتے بچی, اسکرمش ہوئی, ہم نے ان کے جہاز گرائے, ہم ان کا پائلٹ پکڑا, ہم نے جا کے ان کو گھس کے مارا. یہ کس کے انڈر ہوا تھا؟ وزیر اعظم تھے عمران خان اور آرمی چیف تھا جنرل قمر جاوید باجوہ. پھر اگست میں کشمیر کا وہ ہو گیا اور بہت زیادہ حالات ٹائٹ تھے. اس دوران افغانستان میں معاملات طے ہو رہے تھے, دوحہ میں مذاکرات ہو رہے تھے. تو کنٹینیوشن اس لیے ضروری تھی کہ ٹاپ لیول پہ لوگوں کے پرسن ٹو پرسن بھی رابطے ہوتے ہیں, کچھ انڈرسٹینڈنگز پیدا ہو جاتی ہیں. رزلٹ آپ نے دیکھ لیا کہ امریکہ نکلا ہے افغانستان سے. یا تو ڈیلیور نہ کر کے دیا ہوتا جنرل باجوہ نے تو ہم گلا کرتے, انہوں نے ڈیلیور کر کے دیا ہے. وزیر اعظم کی اور ان کی جوڑی نے یہ چیز ہمیں ڈیلیور کر کے دی ہے کہ افغانستان سے امریکہ بھی نکلا, بھارت کا بھی بوریا بسترا گول ہو گیا. تو یہ ہمارا تو اسٹریٹجک بہت بڑا گول ہم نے حاصل کر لیا ہے. انہوں نے صاف بتایا کہ ایکسٹینشن کا صرف ایک یہ مسئلہ تھا کہ ہمارے دونوں سائڈ کے بارڈرز پہ حالات بہت خراب تھے. اب ہماری دونوں سائڈز بنسبت پہلے سے بہت بہتر ہیں. اب سکون سے میرا جب جاب ختم ہو جائے گی میں آرام سے اپنے گھر چلا جاؤں گا. کہا جا رہا ہے کہ ہمیں حکومت گرانے دی جائے. یہ کیوں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم حکومت کو ایکسیپٹ کر کے چلنے دیں اگلے 2 سال؟ آپ ذرا اندازہ لگائیں, یہ وہ شخص ہے 2013 کے الیکشن میں 4 حلقے مانگے تھے عمران خان نے. آپ کو پتا ہے کہ چاروں حلقوں میں دھاندلی نکلی تھی. اگر 70 حلقے بھی کھولتے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں دھاندلی نکلنی تھی. 35% حلقوں میں تو فارم ہی غائب تھے, بیگ کھلے ہوئے تھے, یہ جو کہتے ہیں نا بکسے اٹھا لیے گئے. اس کے باوجود فضل الرحمان کہتے تھے عمران خان 2014 کے دھرنے میں جمہوریت کے خلاف سازش کر رہے ہیں, حکومت کو مدت پوری کرنی چاہیے. یہ وہ فضل الرحمان ہے جو اب کہہ رہے ہیں کہ کیوں ہمیں کہا جا رہا ہے ہم اسے مدت پوری کرنے دیں, کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہم آرام سے بیٹھیں, تتے توے پہ نہ بیٹھیں. ان کو یہ تکلیف ہو رہی ہے. یہ ان کا ایک اور جھوٹ ہے. اور جھوٹ کیا بول رہے ہیں؟ معیشت کو بنیاد بنا کے یہ بات کر رہے ہیں. اس حکومت نے اگر پاکستان کا کچھ ٹھیک کیا ہے تو وہ آپ کی معیشت ٹھیک کی ہے. لوگ معیشت اور مہنگائی کو جوڑ دیتے ہیں. میری بات سمجھیں, مہنگائی کا معیشت کے اوپر جانے سے صرف یہ تعلق ہے کہ مہنگائی کئی دفعہ جب معیشت تیزی سے بڑھتی ہے اور لوگوں کی بائنگ پاور بڑھتی ہے تب بھی مہنگائی ہو جاتی ہے. اس وقت حالانکہ صرف یہ وجہ نہیں ہے بلکہ عالمی مارکیٹ میں مہنگائی ہوئی ہے. تاریخ کی سب سے بلند سطح پہ گیس کے ریٹ ہیں عالمی مارکیٹ میں, تاریخ کے ایور. یہ حالت ہے کہ ایل این جی اس ٹائم اتنی مہنگی ہو گئی ہے خریدنے میں کہ جو فرنس آئل پہ ہم بجلی بناتے ہیں وہ اب سستی پڑے گی ہمیں. یہ صورتحال ہے. اوور آل کموڈیٹیز کی پرائس آئی ہیں. مہنگائی کو اگر آپ چھوڑیں تو باقی ساری چیز میں جتنا زبردست کام اس حکومت نے معیشت کے بارے میں کیا ہماری پچھلی کسی حکومت نے نہیں کیا. اور میں یہ معیشت کا بڑا کین فالوور ہوں, آپ کو بتا رہا ہوں. یہ معیشت کو بنیاد بنا کے کہہ رہے ہیں کہ معیشت کا برا حال ہو گیا ہے تو ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے ہم اس حکومت کو ایکسیپٹ کریں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. نہ ان کو معیشت سے سروکار ہے نہ کسی اور چیز سے. ان کو اپنی بے روزگاری ستا رہی ہے. اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. ہم ملک کے وفادار ہیں, لیکن اتنا تو بتا دیا جائے کہ وفاداری کا معیار کیا ہے. کہ ایک ادارے کے وفادار بن جاؤ بس تو ٹھیک ہے. وہ تو خواب ہو گئے نا. 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. 1 کروڑ نوکریاں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ بات کہی کیوں. دوسری بات ہے کہ ہم نے اس بات پہ اعتبار کیوں کیا. سن 1947 سے لے کر آج 74 سال پورے ہو گئے.
میرے پاکستان کی کل ملازمتیں بڑی سے لے کر چھوٹی تک 1 کروڑ سے نیچے ہیں، اوپر نہیں گئی۔ اس شخص کے مطابق پاکستان نے 74 سالوں میں کل ملا کے 1 کروڑ نوکریاں پیدا نہیں کی۔ پچھلے 50-60 سالوں میں ان دو پارٹیوں کے ساتھ آپ ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں مورلیس، تو یہ نوکریاں کیوں پیدا نہیں ہوئی؟ 22-23 کروڑ کا ملک ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ صرف 1 کروڑ لوگ برسر روزگار ہیں؟ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ایک سوچ ہے اور ان جیسے سیاستدانوں نے وہ بنا دی ہے، اس لیے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ 1 کروڑ نوکریوں کی بات کیا ہے۔ ہر سال پاکستان 20 لاکھ نئے نوجوان مارکیٹ میں ڈالتا ہے جن کو نوکریوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا آئین کہتا ہے کہ پاکستان میں روزگار کے، تعلیم کے، صحت کے مواقع دیے جائیں گے، یہ سب کا حق ہے۔ تو آئین کے مطابق 5 سالوں میں ہر حکومت کو 1 کروڑ نوکریاں پیدا کرنی ہے، یہ آئین کہتا ہے، عمران خان نہیں کہتا۔ آپ خود مان رہے ہیں، آپ یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ 71 سالوں میں عمران خان سے پہلے جو آپ حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، آپ نے ایک بار بھی آئین پہ عمل نہیں کیا۔ تو آئین کے غدار تو آپ خود ہیں۔ عمران خان نے تو وہ بات کی ہے جو 73 کے آئین میں لکھی ہوئی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1 کروڑ نوکریوں کا جو آپ نے جھوٹ بولا ہے، 1 کروڑ نوکریوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کچھ سرکاری نوکریاں پیدا ہوں گی۔ ان جیسے سیاستدانوں نے جان بوجھ کے عوام کو بے وقوف بنا کے رکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی نوکریوں کی بات کرے تو وہ سرکاری نوکریاں ہیں۔ اسی طرح سٹیل مل کو برباد کیا گیا، اسی طرح PIA کو برباد کیا گیا، ریلوے کو برباد کیا گیا سرکاری بھرتیاں کر کے جب ضرورت نہیں تھی۔ اندازہ لگائیں کہ ان کے خیال میں صرف سرکاری نوکریاں یا نوکر پیشہ جو لفظ ہے، یعنی جو نوکری کرتے ہیں وہ صرف ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے 1 کروڑ لوگوں کے لیے روزگار پیدا کرنا ہے، نوکری نہیں۔ اب اس کو اسلام کے تناظر میں بھی لے لیں تو آپ کا 9 حصے تجارت ہے، 1 حصہ آپ کا باقی طرح سے جس میں نوکری بھی آتی ہے۔ تو حکومت کا کام ہے تجارت کے مواقع پیدا کرنا۔ آپ کا جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے وہ اس ٹائم بوم پر ہے، اتنے بوم پر ہے کہ ہر چیز کنسٹرکشن کے حوالے سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قیمت اوپر پڑ گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے قیمت کب اوپر جاتی ہے؟ جب ڈیمانڈ حد سے زیادہ ہو جائے۔ یہ بنیادی مارکیٹ کے ڈائنامکس ہیں جو ہم پاکستانیوں کو نہیں سمجھائے گئے کہ یہ جو سریے کی قیمت بڑھی ہے اس لیے کہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ 40 انڈسٹریاں اس کے ساتھ بوم کر رہی ہیں۔ آپ کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ہوئی ہے۔ تو کیا یہ روزگار نہیں پیدا ہو رہا؟ کیا ٹیکسٹائل خود بن رہی ہے اور فیکٹریوں میں کوئی کام نہیں کر رہا؟ فیکٹریوں میں جابز کریٹ ہو رہی ہیں۔ اسی طرح کامیاب جوان کا اگر آپ دیکھیں، وہاں قرضے دیے جا رہے ہیں لوگوں کو۔ اس میں احساس پروگرام کے انڈر لوگوں کو چھوٹی دکانیں کھول کے دی گئی ہیں، لوگوں کو ٹھیے لگا کے دیے گئے ہیں۔ یہ سب روزگار ہے۔ کوئی روزگار وائٹ کالر نہیں، پینٹ کوٹ پہن کے بیٹھ جانا اور یہ روزگار ہے۔ ہر بندہ جو کمائی کے قابل بنا دیا جائے وہ روزگار ہے۔ یہ حکومت کا فرض ہے کہ روزگار دے۔ اور اس کے ساتھ جو آپ لوگ اکثر میں ایڈ کر رہا ہوں، پناہ گاہوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ بھی حکومت کا فرض ہے کہ روزگار نہیں دے سکتے تو چھت اور کھانا پرووائڈ کر سکیں۔ یہ بھی ہمارے آئین میں لکھا ہے۔ تو اگر کوئی پناہ گاہ بناتا ہے آپ کا وزیر اعظم تو اس کو بھی آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جبکہ یہ آپ کا آئین کہتا ہے۔ انہوں نے تو مان لیا ہے نا۔ اب چھوڑے عمران خان 5 سال میں کروڑ نوکریاں دیتا ہے، یعنی انہوں نے مان لیا ہے کہ 73 سالوں میں ان کی حکومتوں میں 73 سالوں میں بھی کروڑ نوکریاں نہیں دی گئیں۔ اس کے بعد تو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ اب تو سمجھ ہوں گے یہ کتنے نائل اور نالائق لوگ پاکستان کو ریورس گیئر میں چلاتے رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اگلی چیز کا بھی جواب دیتے ہیں۔ اس دن مجھے ایک بیان بڑا عجیب لگا، اقوام متحدہ نے دیا تھا یا پتہ نہیں امریکنز نے دیا تھا، کہ اگر طالبان نے افغانستان پر جبراً حکومت قائم کی تو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ آج آپ یہ بیان دے رہے ہیں۔ ایوب خان کے ماشاء اللہ کو آپ نے سپورٹ کیا، وہ جبر کی حکومت نہیں تھی۔ ضیاء الحق کی حکومت کو آپ نے سپورٹ کیا تھا، وہ نہیں تھی۔ 9/11 کے بعد سے ہی، لیکن مشرف کی حکومت کو آپ نے سپورٹ کیا، کیا وہ جبر کی حکومت نہیں تھی؟ خارجہ پالیسی ہماری کدھر ہے؟ ہمارے پڑوس میں اتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے، سلامتی کونسل کے اجلاس ہو رہے ہیں، پاکستان خطے کا ایک بنیادی سٹیک ہولڈر، اور آپ کے مندوب کو اس اجلاس میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ 2 جھوٹ یہاں بولے گئے ہیں، 2 منافقتیں کی گئی ہیں، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1 بولا گیا ہے کہ یونائٹڈ نیشن والے مشرف کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ضیاء کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ایوب کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ یہ بھی تو ڈکٹیٹرز ہیں، زبردستی کی حکومتیں ہیں، دوست دھمکی کی حکومتیں ہیں۔ جناب آپ نے بھی مشرف کو ایکسیپٹ کیا تھا۔ آپ جس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں لیڈر، اس کو جنرل ضیاء الحق لایا تھا۔ آپ جس کو آج شہید کہتے ہیں وہ بھی ایک ڈکٹیٹر کی پیداوار تھی، اور آپ نے مشرف کو ایکسیپٹ کیا۔ بائیکاٹ کا اعلان کیا مشرف کے انڈر الیکشنز کا۔ نواز شریف الیکشن میں چلے گئے، سب الیکشن میں چلے گئے، ایک عمران خان کو آپ نے چھوڑ دیا۔
عمران خان وہ واحد بندہ تھا جس نے ڈکٹیٹر کو قبول کرنے سے انکار کیا. آج آپ اس کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں. کن قوتوں کی خدمت کر رہے ہیں آپ یہ بتائیں. تب آپ نے کن قوتوں کے کہنے پہ الیکشن میں حصہ لیا تھا سب نے؟ پھر مشرف سے سب نے حلف لیا تھا. کن قوتوں کے کہنے پہ یہ سارا کچھ ہوا تھا؟ کوئی ذرا مجھے بتا دے. یہ جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں یہ کس منہ سے بولتی ہیں کہ ڈکٹیٹرز کے یہ خلاف تھے؟ اس ٹائم وہ NWFP تھا، سرحد تھا. کیوں آپ نے حکومت ایکسیپٹ کی تھی MMA کے لیڈر کے بطور؟ آپ کا کام ہی نہیں بنتا تھا ڈکٹیٹر کے اندر الیکشن لڑنے کا. آپ کا کام تھا سڑکوں پہ نکلتے، مارے کھاتے، جمہوریت کے لیے قربان نہیں دیتے. لیکن آپ اقتدار سے باہر نہیں رہ سکتے تھے. آپ نے ڈکٹیٹر کے انڈر حکومت قبول کی. آپ نے ڈکٹیٹر کے انڈر حلف اٹھائے. جب آئین معطل تھا، آئین نہیں چل رہا تھا، آپ نے ڈکٹیٹر کے اندر حکومت کی. وہ غیر آئینی تھا سب کچھ، کیونکہ وہ ڈکٹیٹر کے انڈر تھا. وہ سب کٹ پتلی نظام تھا جس کا آپ حصہ تھے مشرف کے انڈر. واحد شخص اس ٹائم جو مشرف کے خلاف بول رہا تھا وہ کون تھا؟ عمران خان. اور اس نے معافی مانگی قوم سے کہ میں غلط تھا جو میں ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑا ہوا تھا شروع میں. وہ واحد شخص تھا جس نے معافی مانگی پوری قوم سے. آپ نے آج تک معافی نہیں مانگی کہ ہم 2018 کا الیکشن کیوں لڑے تھے. ہمیں نہیں لڑنا چاہیے تھا ڈکٹیٹر کے انڈر. ہمیں امریکہ کے کہنے پر، کونڈالیزا رائس کے کہنے پر الیکشن نہیں لڑنا چاہیے تھا. آپ نے نہیں کہا. اور دوسری منافقت آپ نے جو کی ہے کہ پاکستان خطے کا بنیادی سٹیک ہولڈر ہے اور پاکستان کو UN میں بٹھایا نہیں گیا. کیا آپ کو یہ کہتے ہوئے درد ہوتا ہے کہ اپنے دوست کے بارے میں بات کرتے ہوئے تکلیف پہنچتی ہے؟ مودی کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کا روٹیشن میں صدر اس ٹائم بھارت ہے؟ کون نہیں جانتا کہ بھارت عمران خان کو پسند نہیں کرتا، جنرل باجوہ کو پسند نہیں کرتا، پاکستان کے خلاف کیسی کیسی سازش کر رہے ہیں وہ؟ کون نہیں جانتا کہ بھارت کو کتنی تکلیف پہنچی ہے؟ افغانستان میں ان کا بوریا بسترا گول ہوا ہے. کیا بھارت پاکستان کو گھسنے دے گا بیچ میں؟ تو آپ اس کے خلاف بات کرنے کے بجائے اپنی حکومت کو لتاڑ رہے ہیں. کیا مودی کے پاؤں گر جائیں اور ان سے کہ ہمیں بیٹھنے دو وہاں پہ؟ شرم آنی چاہیے آپ کو. کیوں اپنے دوست کا دفاع کر رہے ہیں؟ کیوں اس کے خلاف آپ کی زبان نہیں کھلتی؟ میں سیاستدانوں کے ماحول میں بھی یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ ایک سوال کا مجھے جواب چاہیے. ہم نے ہر دور میں ڈکٹیٹر کے خلاف تحریکیں چلائیں، جمہوریت کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے ہم نے تحریکیں چلائیں، لیکن مسلسل جمہوریت کمزور ہوتی جا رہی ہے اور آمرانہ سوچ غالب ہوتی جا رہی ہے، اسے گرفت مضبوط ہوتی جا رہی ہے. یہ جو ہم پسپائی کی طرف جاتے ہیں اور ہمارا سفر ہمیشہ پسپائی کی طرف جاتا ہے، اس کی بنیادی علت یہ ہے کہ ہم اپنی آواز اور اپنے نعرے کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. اور ان قوتوں کو معلوم ہے کہ سیاستدان بھلا جلسے کریں، جلوس کریں، جیلوں میں جائیں، ہمارے ساتھ کمپرومائز کے لیے انہوں نے بیٹھنا ہے، بھیک ہم سے مانگنی ہے اقتدار کی. اب اس سے ہم کیسے نکلیں؟ یہ ہے وہ سب سے اہم سوال جو پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں اس وقت بھی ہمارے سامنے ہے. فضل الرحمان صاحب، میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں. آپ کو کڑوا تو بڑا لگے گا، اس پر عمل کرنا بھی بڑا مشکل ہے. آپ نے یہ کہا کہ ان قوتوں کو پتا ہے کہ جو مرضی کریں ہم ان کو جیلوں میں ڈالیں، جو مرضی کریں اینڈ میں یہ ہمارے پاس ہی آئیں گے بھیک مانگنے کے لیے. تو پاکستان میں کیسے اس مسئلے کو حل کیا جائے؟ دیکھیں، اگر آپ کی جنگ جمہوریت کی ہے نا، میں آپ کو آسان حل بتا دیتا ہوں. پیپلز پارٹی، اس کا لیڈر ایک ڈکٹیٹر کی پیداوار ہے، یعنی اس پارٹی کے خمیر میں ڈکٹیٹرشپ ہے. نون لیگ ایک ڈکٹیٹر کی کوکھ سے بنی ہے. جس سیاست دان کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں اور اس کی فائلیں پڑی ہیں اداروں کے پاس، ادارے انہیں سزا بھی نہیں ہونے دیتے اور ان کو معاف بھی نہیں کرتے اور وقت آنے پہ استعمال کرتے ہیں. میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ ان تمام سیاستدانوں کو، بشمول آپ کی، کیونکہ آپ کی بھی فائلیں موجود ہیں، کوئی وجہ ہے آپ بار بار اٹھتے ہیں چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ کی بھی فائلیں پڑی ہوئی ہیں. جس سیاستدان کی فائل اداروں کے پاس پڑی ہے وہ سیاستدان رضاکارانہ طور پہ سیاست کو خیر بات کہہ دے، ریٹائرمنٹ لے لے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ پاکستان سے اسٹیبلشمنٹ کا کردار ختم ہو جائے گا. سیاست میں جو ان کا کردار ہے وہ ختم ہو جائے گا، ان کی ڈکٹیشن کا زمانہ ختم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ جیسے اور فائلوں والے سیاستدان رہیں گے تو یہ کردار بھی باقی رہے گا. یہ میرا آپ کو مشورہ ہے، یہی مسئلے کا حل ہے. نمبر 1، ان دو خاندانوں کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. ڈکٹیٹر کی کوکھ سے یہ پیدا ہوئے تھے. اگر گوشت ہی سور کا ہوگا تو قیمہ بھی سور کا ہی نکلے گا. آپ اگر پیداوار ہی ڈکٹیٹر کی ہیں تو آپ حلالی نہیں ہو سکتے. آپ جتنے مرضی انقلابی بن جائیں بعد میں، تو پہلے تو ان دو خاندانوں سے پاک کریں پاکستان کو، اور پھر ایسی قیادت کو آگے آنے دیں جن کی فائلیں نہ ہوں کہیں پہ. جمہوریت مضبوط ہو جائے گی پاکستان میں. لیکن اگر آپ کرپٹ چور سیاستدانوں کے ساتھ ہی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں کبھی جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی. یہ میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں.
ناظرین آپ ضرور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میرے جوابات کیسے لگے ہیں. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.